अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्लैनेट फ़न की एक नई सीरीज़ पुकार के साथ मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद असगर। आज हम आपसे एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी बात शेयर करने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद हमें तो बहुत ही मज़ा आया, हमने तो उससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी बातों से नहीं सीखते। हमारे एक दोस्त हैं और उनका नाम है अंस। तो लाहौर की एक मार्केट, उसमें उनकी एक दुकान थी मोबाइल्स की, और वो जो मोबाइल्स की दुकान थी उनकी, वो एक फेमस बाज़ार में, और वहाँ पे एक बहुत मशहूर बिरयानी वाला, पुलाव वाला है जिसके पास अक्सर बहुत रश होता है। तो हम जब भी जाते तो हम जाकर अंस की दुकान पर बैठ जाते और वो अपने वर्कर को भेजता और हमारे लिए बिरयानी और पुलाव मंगवा देता, और हम वहाँ बैठ के नोश फरमाते, उसका शुक्रिया अदा करते और आ जाते। लेकिन पिछली दफ़ा कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। ये जो इस्लाम है ना जी, ये जो दीन है, इसकी आप लोगों ने बहुत सारी दफ़ा बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि फ़लाना बंदा जन्नत में जाएगा, फ़लाना बंदा दोज़ख में जाएगा, फ़लाना बंदा इधर जाएगा, फ़लाना बंदा उधर जाएगा। अल्लाह की हदायत जब जिसको जैसे भी मिल जाए, उसके बाद और उससे पहले ये दो बिल्कुल अलग यूनिवर्स हो जाती। ऐसे हो जाता है जैसे वो पहले कभी था ही नहीं, और उस हदायत के बाद वो एक अलग इंसान बन जाता है। इसी तरह की स्टोरी जो है वो एक बीत गई हमारे दोस्त पे जिसका नाम है अंस। हुआ कुछ इस तरह से कि वो जब अपनी दुकान को जाके खोलता है सुबह, तो वो जाके वहाँ पर अपनी एलईडी के ऊपर कुरान की तिलावत लगा देता है। हम में से बहुत सारे लोग अपने बिज़नेस पे जब जाते हैं तो बरकत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो वो क्या देखता है कि एक औरत, एक लेडी, वो उससे कुछ पैसे मांगने के लिए आती है, जिसको हम भिकारन कहते हैं, मांगने वाली कहते हैं, बैगर कहते हैं। वो आती है और वो उससे पैसे लेने के बाद वहाँ खड़ी हो जाती है, और वो खड़ी होने के बाद थोड़ी देर बाद वो बंदा अपने कामों में बिज़ी हो जाता है, अंस। तो वो थोड़ी देर के बाद जो है ना, वो उसे कहती है कि ये जो तुमने लगाया हुआ है ये क्या है? वो कहता है कि ये मैंने कुरान का तर्जमा लगाया हुआ है, मैंने अल्लाह की किताब का तर्जमा लगाया हुआ है। वो पूछती है कि कैसे लगाया है तुमने? वो कहता है ये मैंने यूट्यूब से लगाया। खैर, वो औरत चली जाती है। एक दो दिन होते हैं, एक दो दिन के बाद वो दोबारा से अपनी दुकान को जब खोलता है और उसके बाद वो वहाँ पे तर्जमा लगा देता है, तो वो औरत फिर आती है। वो उसे कहती है कि ये कैसे चलता है? ये मतलब वो जो औरत थी वो उसे कहती है ये यूट्यूब, अब वो पिछली बात भूल चुका है, अब वो उस दिन वाली बात भूल चुका है। वो उससे पूछती है कि ये यूट्यूब कैसे चलती है? मतलब उसको यू भी नहीं कहना आ रहा ना, पढ़ी लिखी नहीं है, मांगने वाली है, बेकारन है, बैगर है। वो कहता है ये मोबाइल पे भी चल जाती है और इस पे भी चल जाती है। खैर, वो उसे कुछ पैसे देता है और वो चली जाती है। अगले दिन जब वो आती है ना, वो आके उससे कहती है कि मुझे एक मोबाइल चाहिए जिसमें यूट्यूब चल जाए। अब ये अगला दिन उससे नेक्स्ट डे था या उससे एक आधा दिन बाद, तो वो हंसता है उसकी तरफ देख के कि तुमने क्या करना है मोबाइल। खैर, वो कहती है कि नहीं, मुझे मोबाइल एक चाहिए जिसमें यूट्यूब चल जाए। और वो कितने का आता है? तो वो उससे बताता है, चूँकि उसकी मोबाइलों की दुकान थी, कि ये 15,000 से लेके ये 1.5 लाख तक मोबाइल जो भी पड़ा है इसमें सब में चल जाती है। तो कहती है ये 15,000 वाले में चल जाएगी? वो कहता है हाँ चल जाएगी। वो कहती चलो ठीक है, मैं जो हूँ ना तुम्हें डेली कुछ पैसे दे दूँगी, जिस दिन ये 15,000 पूरा हो जाए तुम मुझे ये मोबाइल दे देना। वो कहता अच्छा चलो ठीक है। आम सी बात, जिस तरह सारा दिन लोग आ रहे होते हैं वैसी आम सी बात उसे लगती है और वो चली जाती है औरत।
اگلے دن وہ جب آتی ہے عورت آ کے اس کو 460 روپے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کسی جگہ لکھ لینا جس دن 15,000 پورے ہو جائے، مجھے نہیں پتا کس دن ہوں گے لیکن جس دن ہو جائے پھر مجھے یہ دے دینا. اور وہاں پہ اس کا ایک دوست بیٹھا ہوتا ہے اس وقت. وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے. وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو ٹک ٹاک اور یوٹیوب ہے نا، اس نے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے. اب یہ دیکھو، یہ ہے تو مانگنے والی، یہ ہے تو بھکارن، یہ ہے تو بیگر، لیکن اس کو بھی موبائل چاہیے. اب وہ میرا دوست چونکہ روزمرہ کی زندگی میں وہ سارا پچھلا سنیریو جو ہے وہ بھول چکا ہے کہ یہ ساری بات شروع کیسے ہوئی تھی. خیر وہ 460 لیتا اور اپنے کاموں میں بزی ہو جاتا اور ایک جگہ پہ لکھ دیتا کہ 460 ایک بندی دے کے گئی. اور وہ کہتا ہے 1-2 دن میں اس کا شوق ختم ہو جائے گا اس بات کا. اب وہ اگلے دن پھر آتی ہے، اس کو کچھ پیسے دیتی ہے، وہ اگلے دن پھر آتی ہے، کچھ پیسے دیتی ہے. اس طرح سے وہ عورت ریگولر ہو جاتی ہے کہ وہ آ کے اس کو پیسے جمع کرانے لگ جاتی. جب ایک ہفتہ گزرتا ہے نا تو ایک دن وہ جب صبح صبح آتی ہے اس کو پیسے جمع کرانے، یہ کہتا ہے بی بی بیٹھ جا ذرا، تم نے یہ موبائل کیوں لینا ہے؟ وہ کہتی اس بات کو تم چھوڑ دو، جب میرا 15,000 پورا ہو جائے گا تو مجھے یہ موبائل دے دینا. وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ بچے کے لیے لینا ہے، کسی اپنے لیے لینا ہے، کس لیے لینا ہے؟ وہ کہتی تم اس بات کو چھوڑ دو، تم بتاؤ میرے کتنے پیسے ہو گئے. وہ موبائل پکڑتا ہے اپنی دکان کے کاؤنٹر سے اور کہتا ہے بی بی یہ لیں، یہ موبائل آپ کا ہوا، آپ سمجھے مجھے 15,000 آ گئے. آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ کیوں لینا ہے؟ وہ کہتی ہے 15,000 نہیں پورے ہوئے، جب 15,000 پورے ہوں گے میں آپ سے یہ موبائل لے لوں گی. اور اس کو موبائل دے کے وہ چلی جاتی ہے اور اس دن کے پیسے دے کے چلی جاتی. اب اس دن کی وہ ساری سوچ جو انس کی ہے نا، وہ سارا دن یہ اسی سوچ میں گزر جاتی ہے کہ یہ سین ہے کیا. انسان ہے اپنے دنیا کے کاموں میں ساری باتیں بھول جاتا ہے، وہ بھی بھول گیا ہوا تھا کہ یہ بات شروع کیسے ہوئی تھی. خیر اگلے دن جب وہ عورت پیسے دینے آتی ہے نا، وہ کہتا ہے بی بی بیٹھ جا یہاں پہ، یا تو یہ اپنے سارے پیسے واپس پکڑ یا مجھے بتا کہ تجھے یہ موبائل کیوں چاہیے. خیر جب وہ اس کے پیسے اس کے پاس نکال کے رکھتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وہ کہتی بیٹا بھائی میں نے اس موبائل پہ نا یوٹیوب چلانی. وہ کہتا ہے یوٹیوب کیوں تم نے چلانی؟ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم مانگنے والی ہو، کبھی اس دکان سے کچھ لے لیا، کبھی ادھر سے کچھ لے لیا، تم نے یوٹیوب کیا کرنی؟ پھر وہ اسے بتاتی ہے، اسے یاد کراتی ہے کہ میں نے ایک دن تمہاری دکان پر صبح صبح تلاوت سنی تھی، اگر تمہیں یاد ہو، اللہ کی کتاب کا ترجمہ تم نے لگایا ہوا تھا اور تم نے کہا تھا یہ یوٹیوب سے لگتا ہے. وہ میرا دوست جو ہے نا وہ ایک ٹرانس میں چلا جاتا، اسے وہ ساری بات یاد آ جاتی. وہ موبائل پکڑتا ہے اور اس لیڈی کے آگے رکھ دیتا ہے. وہ کہتا ہے آپ یہ لے جائیں، آپ سمجھے آپ کا 15,000 مجھے آ گیا. لیکن وہ عورت اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے اچھا چلو مجھے تم دے دو لیکن میں اس کا 15,000 تمہارے پورا کروں گی. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میری طرف سے یہ آپ کا ہو گیا آج سے. جب وہ جانے لگتی ہے اسے پوچھتا ہے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ بیچاری تو یوٹیوب کہنا بھی نہیں جانتی. وہ کہتا ہے اس کو چلاؤ گی کیسے؟ وہ کہتی بیٹا یہ خود نہیں چل جاتا. کہہ رہا نہیں. وہ پھر بیٹھ جاتی ہے پریشانی میں. اب وہ کہتی ہے میں چلاؤں گی کیسے، میرے تو گھر میں کوئی فرد بھی نہیں ہے جو اس کو چلا دے گا. وہ کہتا ہے اماں جی آپ مجھے یہ بتائیں، میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے اس کا کرنا کیا ہے. وہ کہتی میں نے تو آپ کو بتایا میں نے اس میں تلاوت سنی. وہ کہتا ہے اچھا چلو موبائل آپ رکھ لیں، آپ کل سے صبح آ جائیے گا 10 بجے، میں بھی 10 بجے آ جاؤں گا. مارکیٹ 11 بجے کے قریب جو ہے وہ رش والی ہوتی ہے، میں آپ کو یہاں لگا دوں گا، آپ یہیں سن لیجیے گا. وہ عورت اس بات پہ خوش ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے، موبائل بھی لے جاتی ہے. ایک نیلے کلر کے لفافے میں وہ موبائل اس کو ڈال کے دے دیتا ہے. کہتا ہے کہ اگلے دن میں 10 بجے آیا تو وہ عورت وہاں موجود تھی. میں نے LED آن کی اور جس جگہ پہ میرے دکان کا وہ لڑکا بیٹھتا جو موبائل ٹھیک کرتا کہ وہ 12 بجے آتا تھا، میں نے اس کو وہاں بٹھایا اور اس کو میں نے تلاوت لگا دی اور وہ اس کو سننے لگ پڑی. اور میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا، دکان کی صفائی کروائی، صفائی کروانے کے بعد گاہک آ گئے اور میں نے 11 ساڑھے 11 بجے میری جب اس پہ نظر پڑی تو وہ عورت جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور وہ سن رہی تھی. خیر میں اس کی طرف گیا، میں نے جا کے اس کے قریب ٹیشو رکھے اور میں نے اس کو بند کر دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی بند کر دیا. اور وہ روتی جا رہی تھی. میں نے اسے کہا کہ اماں جی حوصلہ کریں. اس نے کہا بیٹا میں کل آؤں گی، اور وہ چلی گئی. تو میرا دوست بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں بھی ڈیلی سنتا ہوں
اس پہ ایسا کیسا اثر آیا اس چیز کا. خیر اگلے دن وہ پھر آ گئی. وہ جب وہ آئی تو میں نے اس کو پھر لگا کے دے دی. اور تھوڑی دیر بعد نا اس نے مجھے آواز دی. اس نے کہا بیٹا بات سنو, بھائی بات سنو. تو کہتا میں نے اسے کہا جی. اس نے کہا پتر ہے پنجابی چ نہیں لگ سکتی, اینو پنجابی چ نہیں لا سکتا. میں کہا اماں جی جیڑی مرضی زبان چ لا لو. کہہ رہا میں نے نا اس کو پنجابی میں لگا دی. اور اس دن اس کی جو ہچکیاں بندھی اس کو سن کے, وہ کہتا میرے کانوں میں تھی. اور پھر اس دن میں نے اس کو زبردستی بند کر دیا. میں نے کہا اماں جی نہیں, یہ تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کو کیا کہہ دیا. خیر وہ اپنے آنسو پوچھتے پوچھتے چلی گئی. کہہ رہا اگلے دن میں پہنچا وہ پھر نہیں آئی. اس سے اگلے دن پہنچا وہ پھر نہیں آئی. اب مجھے ایک اشتیاق سا شروع ہو گیا اور میں نے سوچا کہ وہ اماں جی کیوں نہیں آ رہی, وہ بیمار ہو گئی. پھر مجھے یاد آیا کہ جس دن میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ موبائل لے جائیں ویسے ہی لے جائیں, تو مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بند روڈ کے قریب کسی بستی میں رہتی ہیں جس کو ہم سلمز ایریا کہتے ہیں, جہاں جھونپڑیاں ہوتی ہیں, جہاں وہ لوگ رہتے ہیں جن کو ہم ہوم لیس پیپل کہتے ہیں. کہہ رہا میں نے اپنی دکان اپنے شاگرد کے حوالے کی اور میں اپنی بائک اس کی پکڑ کے میں ادھر ڈھونڈنے کے لیے چل نکلا. اور میں وہاں گیا اور میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں ایک عورت ہے جو بھیک مانگتی ہے اس مارکیٹ میں, فلانی مارکیٹ میں بھیک مانگتی. انہوں نے کہا یہاں سے تو کافی ساری عورتیں بھیک کے لیے جاتی ہیں. اور میں نے جب نظر دوڑائی اس پہ موٹر وے پہ کھڑے ہو کے نیچے سلمز ایریا میں, تو وہ تو بہت بڑا ایک ایریا تھا. کہتا میں پھر ڈھونڈنا شروع ہوا, کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. اب میرے پاس نہ کوئی تصویر ہے نہ نام ہے, کچھ بھی نہیں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اگلے دن آئیے گا, صبح صبح یہاں سے عورتیں نکلتی ہیں بھیک مانگنے کے لیے, آپ آ کے دیکھ لیجیے گا آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں. خیر میں اگلے دن صبح صبح وہاں چلا گیا. وہ جو عورتیں جا رہی تھیں میں نے ان سب کو دیکھا لیکن کوئی بھی مجھے وہ نہیں لگی. میں پھر اندر چلا گیا. مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا. میں نے اسے کہا بابا جی میں ایک عورت کو ڈھونڈ رہا ہوں جو رہتی یہی ہے لیکن مجھے مل نہیں رہی ہے. اس نے کہا بچے بھیک مانگنے والی عورتیں تو ساری چلی گئی, اب تو وہ جائیں گی جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں 9-10 بجے. تو میں نے کہا کہ بابا جی مجھے تو, اسے کہا نام بتاؤ, نام بھی نہیں پتا. خیر اس نے کرتے کراتے نا مجھے کہہ دیا تم فلانی جھونپڑی میں چلے جاؤ, وہاں سے پتہ کر لو فلانی. میں کرتا 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 میں ایک ایسی جھونپڑی میں پہنچا جس کو جا کے میں نے, ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, میں نے اسے کہا کہ اماں جی مجھے ایک عورت کی تلاش ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام کیا. اس نے کہا بیٹا یہ تو ساری عورتیں جو جاتی ہیں مانگنے کے لیے تم نے دیکھ لی. ہاں ایک عورت ہے ہماری جس کا 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا, وہ میں تم سے اس کے گھر والوں میں سے کسی کو بلا دیتی ہوں. کہہ رہا میں وہاں بیٹھ گیا اور وہ اماں اٹھ کے چلی گئی. جب تھوڑی دیر کے بعد آئی نا تو ان کے ہاتھ میں وہ نیلا لفافہ تھا ایک. جب انہوں نے وہ نیلا لفافہ مجھے دیا تو مجھے کہتی بیٹا یہ آپ اس کو پہچانتے ہو تو پھر تو وہ آپ سے مل لیں گی, اور اگر نہیں پہچانتے تو کہہ رہا میں نے ان سے کہا ہاں ہاں اس کے اندر ایک موبائل ہوگا. کہہ رہا اس نے جب کھولا تو اس کے اندر ایک موبائل تھا اور اس کے ساتھ ایک چارجر, اور اس نے مجھے یہ کہا کہ ہماری ایک عورت کی ڈیتھ ہوئی اور اس نے جو ہے یہ دیا تھا کہ کوئی اس کو امانتاً مجھے دے گیا ہے, اگر کوئی آئے تو اس کو واپس کر دینا. کہہ رہا میں نے اس اماں سے کہا کہ اماں مجھے ملاؤ تو صحیح اس کے گھر والوں سے. کہہ رہا جب میں اس کے گھر گیا, اس کی جھونپڑی میں گیا تو وہاں پہ اس کی صرف ایک بیٹی تھی, خاوند اس کا تھا ہی, چھوٹی سی بیٹی تھی اس کی 8-10 سال کی. میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا آپ کی اماں کو؟ اس نے کہا پتہ نہیں, 4-5 دن پہلے کی بات, جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, وہ گھر آئی ہیں اور مجھے آگے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جو سب سے صاف کپڑا ہے نا بیٹا مجھے وہ نکال دو, میں نے نماز پڑھنی. اس کے بعد اماں نے نماز شروع کر دی اور جب وہ نماز پڑھتی گئیں وہ روتی چلی گئیں, ان کی ہچکیاں بنتی چلی گئیں. پھر وہ ایک سجدے میں چلی گئی اور میں نے, اس کی بیٹی کہتی میں نے پیچھے بیٹھ کے صرف ایک آواز سنی, یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یا اللہ میرے تک تو یہ بات ہی نہیں پہنچی تھی, یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہ کہتے کہتے وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی, اپنے رب کے پاس چلی گئی. وہ رب جو اس کو سمجھ آ گیا, وہ رب جس سے اس نے توبہ کر لی, وہ رب جس نے اس کو نیٹ اپنے پاس بلا لی. اب میرا دوست وہاں بیٹھا روئی جائے, اس موبائل کو دیکھی جائے اور اس اماں کو سوچی جائے.
کہ 1.5 سے 2 سپاروں نے اماں کو وہ سمجھا دیا جو ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہا. رب کیا ہے, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. ہدایت جو ہے نا جی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو جس کو جب مل جائے اس کی زندگی کو سنوار دیتی. اب اس کی ایک بیٹی تھی, اور وہ بیٹی, اب کسی کی نیکی ہے اس کا کیا تذکرہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو سمجھیں. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں, ہم سارے گناہ گار. ساروں سے مراد ایک سٹیٹمنٹ, جنرل سٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ہمیں تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ دوسرا ہم سے بڑا نیک ہے, دوسرا ہر انسان نیک ہے, لیکن غلطیاں کوتاہیاں بحیثیت بشر ہم سے ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنے اللہ کی طرف واپس آنا. ہم باغی نہیں ہیں, گناہ گار ہو سکتے ہیں, ہمیں معافی مانگنی, ہمیں توبہ کرنی. تو اللہ جس پہ رحمت کرتا ہے پھر وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.